बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई है, दिन है हफ्ते का। फजलुर रहमान साहब के बयान ने मुसलसल हलचल मचाई हुई है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। बयान की मुखालफत तो कर दी हुकूमत ने, लेकिन उस तरह का रद्दमल सामने नहीं आ रहा जिस तरह का आना चाहिए था। फजलुर रहमान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयान दिया, और वो भी पंजाब में कसूर में आकर। अब इसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी कसूर में जलसा तो कर दिया, लेकिन बात बन नहीं रही, क्योंकि जिस लेवल के फजलुर रहमान साहब लीडर हैं, उनकी एक बड़ी जमात है, मजहबी जमात है, तलबा में, मदारिस के तलबा में उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। अब उनको काउंटर करने के लिए जिस लेवल की लीडरशिप रिक्वायर्ड थी, वो अभी तक नून लीग की तरफ से सामने नहीं आई, और उस शिद्दत से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इक़दाम सामने नहीं आए। हत्ता कि एक ऑडियो लीक हुई जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की है, और इस ऑडियो में वाज़े तौर पर वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि अगर फजलुर रहमान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद ना किया तो फिर हम GHQ का घेराव करेंगे, GHQ के सामने हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। एहतजाज का उन्होंने इसमें कहा। अब आप ये देखिए कि बात GHQ के लेवल पर जा रही है। बात आ रही है जी रावलपिंडी चले जाएंगे, वहां पर जाकर हम एहतजाज शुरू कर देंगे GHQ के बाहर। अब कितना माहौल खतरनाक हो चुका है। ना सिर्फ ये, बल्कि JUI की लीडरशिप, उनके तर्जुमान, उनकी पार्टी, सब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इस ऑडियो लीक को ऑन कर रहे हैं कि जी बिल्कुल अब्दुल गफूर हैदरी की है, और हम ये करेंगे अगर फजलुर रहमान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद नहीं हुआ, यानी उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं वो बंद नहीं होती। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस तरह का रद्दमल आना चाहिए था, उस तरह का अभी तक नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से नहीं आया। डायरेक्ट फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कोई अटैक नहीं हुआ, कोई उस तरह की बात नहीं हुई, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। दरखास्तें आई हैं, बातें हुई हैं, लेकिन कोई उस तरह का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। 28 जुलाई को बुलाया ज़रूर गया है, मुकदमे दर्ज करने की बात ज़रूर हो रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चली, दरखास्तें आई हैं जी मुकदमा दर्ज होगा, ये सब किया जाएगा। कुछ ऐसा अभी तक अमली तौर पर नहीं हुआ। एक जज ने दरखास्त पर बुला ज़रूर दिया है, मुकदमा दर्ज करने के हवाले से गुजरावाला में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन और कुछ नहीं। यहाँ तक कि JUI की ही लीडरशिप का ये कहना है कि ज़रूरत है तो फजलुर रहमान साहब को फिर गिरफ्तार करके दिखाएं। अब ये क्यों नहीं हो रहा, जब ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है, जिसके बारे में अगरचे JUI कहती है कि जी सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया है। अगर वो तनख्वाह लेने की बात कर रहे हैं कि जी ये होता है वो होता है, हमारे लोग तो तनख्वाह भी नहीं लेते और वो शहीद कर दिए जाते हैं, इस तरह की बात वो टेलीविज़न पर भी कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब, नदीम मलिक साहब के शो में भी इसी तरह से JUI के रहनुमा ने बात की। अब बात यह है कि पहले ही हुकूमत बहुत ज़्यादा एक तरह से दबाव में है, परफॉर्म उनसे हो नहीं रहा, काबीना में तब्दीलियाँ होने वाली हैं, सबसे मकबूल लीडर को पहले जेल में डाला हुआ है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आप देखिए, आज़ाद कश्मीर में देखिए कितना बड़ा मसला बना हुआ है, वो हल नहीं हो रहा। तो शायद हुकूमत अब इतनी कमज़ोर है कि उसको लगता है कि हम एक नया मसला ना खड़ा कर दें, फजलुर रहमान साहब को भी हम अपने खिलाफ़ ना कर लें, उनसे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, जो भी होता है बातचीत के ज़रिए हम हल कर लेते हैं, तो ये मामला भी कर लेंगे। उन्होंने बयान दिया, हमने भी बयान दिलवा दिए, थोड़ा सा इस तरह कर करा दिया, चलो जी बात ख़त्म हो गई। लेकिन ज़ाहिर है यकीनन इस्टेब्लिशमेंट समझेगी कि अगर सिर्फ यहीं तक बात रही तो फिर कल को कोई और भी इस तरह के बयान दे सकता है मुतराज़ा, तो इस पर सोचना होगा। तो क्या हुकूमत के बयानात फजलुर रहमान साहब के मुखालिफ बयानात ही काफ़ी हैं, या बाद मुकदमे तक ले जानी पड़ेगी, ये देखना। और अगर मुकदमा होता है तो हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ा मसला बनेगा ही बनेगा, ये बात वाज़े। इसलिए हुकूमत में ये सोच है कि बस बयानात की हद तक ही मामला निपटा दिया जाए। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट इससे खुश होगी? मुझे तो नहीं लगता। और कितना प्रेशर आएगा हुकूमत पर, यह भी देखना होगा। हुकूमत उसको किस तरह से डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है। तो ऐसे लगता है कि फजलुर रहमान साहब ने भी बड़े मौके पर यह बयान देकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया है कि अच्छा देखते हैं अब हुकूमत क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत पे किस तरह से दबाव बढ़ाती है, क्या होता है। क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने बयान ऐसे नहीं दिया होगा, उनको भी नज़र आ रहा होगा कि अब ज़्यादा अरसा ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। तो इस तरह का उन्होंने जब बयान दिया है, तो अब आप देखिए ना, उससे एक ज़लज़ला तो आया है और उसका रिएक्शन अपनी जगह, लेकिन अब इस ज़लज़ले के असरात आने वाले दिनों में भी होंगे। ये मामला इतनी आसानी से दबेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे कानून नाफिज़ करने वाले इदारे, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, दीगर लोग शहादतें दे रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे पाकिस्तानियों की, यहाँ पर रहने वालों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। अब JUI की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जाता है
کہ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے، قرآن بڑا واضح ہے، دین بڑا واضح ہے، شہید کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو تو ہم مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہے، اتنا بڑا رتبہ کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی کی گارنٹی دی ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اور منع فرما دیا ہے کہ اس کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کتنا ان کا رتبہ ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی شہداء کی قربانیوں پر کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فلاں ہے، وہ اس طرح کی بات، لیکن بہرحال چیز متنازع ہے، معاملہ حل نہیں ہوا اور آگے بڑھنا ہے۔ اب اس میں جے یو آئی مشکل میں ہے اپنی جگہ، مگر مجھے لگتا ہے کہ جے یو آئی سے زیادہ حکومت مشکل میں ہے، اور اگر حکومت فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتی، یعنی مقدمہ خالی بیانات نہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں پھر آپ اس کو میاں نواز شریف گروپ کہہ لیں یا جو بھی کہیں کہ وہ بھی پیچھے سے ایکٹیو ہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ایسی اگر بات ہوتی ہے تو چھپ نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ سے، پھر سب پکڑے جائیں گے۔ جس طرح یہ آڈیو لیک آئی ہے، آپ نے دیکھ لیا اب کتنا یہ معاملہ ہے کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو کے باہر ہم آ جائیں گے، یہ کتنی خطرناک بات ہے، آ گئی نا سامنے۔ اس طرح سے چاہے زرداری صاحب ہوں چاہے نواز شریف ہوں، جو بھی پیچھے ہوا کہ جی آشرواد نہ صحیح کہ فضل الرحمان صاحب سے کہا جی آپ ٹکرا جائیں یا یہ کریں وہ کریں، لیکن اگر فضل الرحمان سے تعلق اسی طرح کا رہتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں کیا جاتا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر سب پکڑے جائیں گے، سب کے خلاف یہ چارج شیٹ بنے گی، یہ معاملہ اس طرح سے پھر حل نہیں ہونے والا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نہیں کہ یہ صرف کابینہ کی تبدیلی سے رک جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ایک چارج شیٹ جس طرح بنتی ہے نا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، اقربا پروری ہے، رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، کہیں جناب غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو ہو گیا، وہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے، تو اس چارج شیٹ میں فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی ہوگا کہ اس پر آپ نے کیا کیا۔ طاہر اشرفی صاحب آئے ہیں، دیگر لوگ آئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ اس طرح سے نہیں آئی۔ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، وزیر اعظم کہاں ہیں، انہوں نے ڈر کیوں نہیں اٹیک کیا فضل الرحمان صاحب پر، یعنی حکومتی سطح پر کوئی مقدمہ نہیں درج کروایا، کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ ہاں رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹیو ہیں، لیکن وہ بھی بڑے دھیان سے بڑے سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہی بات کہ جی مولانا عبدالغفور حیدری نے جو کچھ کہا ہے کہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اگر وہ جاری رہا تو جی ایچ کیو کے باہر اکٹھے ہوں گے، یہ جب بات ہوئی شہزاد اقبال صاحب نے جیو کے پروگرام میں بات کی تو رانا ثناء اللہ کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ پھر ایک اور انتہائی نامناسب بات ہے، جی ایچ کیو کے باہر جا کر احتجاج کا کیا جواز بنتا ہے، مولانا کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، جو بات مولانا نے کی اس سے حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی، یعنی مورال ڈاؤن ہو سکتا تھا ہمارے لوگوں کا، ان کی فیملیز کا، جن کے لوگ دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے غازی ہیں، ان کے لیے مورال ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ تو یعنی ابھی تک رانا ثناء اللہ کی بات سے نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی کرنی ہے فضل الرحمان صاحب کے خلاف۔ پھر شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں جے یو آئی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج والی آڈیو درست ہے، اس پر حکومت کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ آتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو یہ بالکل ملک کے دفاع اور پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہے اس صورتحال میں پاکستان کے خلاف یہ قدم ہوگا۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے نہ کی ہو، لیکن انہوں نے کی ہے جناب، وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ آئیں گے وہ جی ایچ کیو کے باہر، اب آتے ہیں نہیں آتے یہ الگ بات ہے۔ ہاں اگر گرفتاری ہو گئی فضل الرحمان صاحب کی پھر زیادہ چانسز ہو جائیں گے، ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف بیان کی حد تک ہے، اس سے زیادہ شاید جے یو آئی آگے نہ بڑھے کہ پروپیگنڈا، جس طرح عائشہ گل علیہ صاحبہ نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں جن کو دہرانا بھی مشکل ہے کہ اتنے سینئر سیاسی رہنما کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا جائے، بہت ہی بد اخلاقی کا اور انتہا درجے کی بے روی کا الزام وہ لگایا گیا ہے فضل الرحمان صاحب پر، اور دیگر طرف سے بھی ظاہر ہے وہ تو اسٹیٹمنٹ کو لے کر بات کی گئی، لیکن عائشہ گل علیہ صاحبہ نے تو ذاتی قسم کے ان پر الزامات لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ بات بھی رانا ثناء اللہ نے کہی ہے کہ فوج چوکیداری کی تنخواہ نہیں لیتی، ملک کی دفاع کی لیتی ہے، ہر انسان کو، ہر ادارے کو اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کہی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مولانا کو کسی نے کوئی ایسی بات بتائی ہوگی تو اس پر بات انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ جو ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، فوج چوکیداری کی تنخواہ نہیں لیتی، ملک کی دفاع کی تنخواہ لیتی ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے بیان پر رد عمل دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اچھا اسی پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت قبائل کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد آتے ہیں اور جتھوں کی شکل میں آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں گاؤں کے پورے گاؤں پر، تھانوں پر، تو
علاقے کے لوگوں کو بھی اپنی دفاع کا حق حاصل ہونا چاہیے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر بینک کے باہر چوکیدار ہوتا ہے, قانون آئین ہر چیز آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسلحہ رکھیں اور جب اس طرح دہشت گرد آئیں تو یہ اپنا دفاع کر سکیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی پھر پولیس کیا کر رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں اگر لوگوں نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے؟ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پولیس نہیں آتی, ہر جگہ ہر وقت پولیس نہیں ہو سکتی, وہ تو خود انڈر اٹیک ہیں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, تو لوگ اپنا دفاع خود کریں پھر پیچھے سے حفاظت آ سکے. اب جس طرح بلوچستان میں بھی سانحہ ہو چکا ہے, جس طرح کا پولیس پر حملہ ہوا اس میں شہادتیں ان کو اغوا کر لے گئے, اس بیک گراؤنڈ میں بھی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی حفاظت خود کرنے کے بھی قابل ہوں. مگر سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت. حالات ملک کے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں, اس کی آپ کو اجازت ہے. تو یہ ایک ڈبیٹیبل چیز ہے کہ پھر یہی اسلحہ کہیں اور نہ استعمال ہو جائے, آپس کی رنجش میں نہ استعمال ہو جائے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. باقی جناب یہاں تو فضل الرحمان صاحب کے خلاف تو حکومت اس طرح سے نہیں آ رہی, مقدمے درج نہیں کر رہی, اس طرح کا رد عمل نہیں دے رہی. لیکن اگر بات تحریک انصاف کی ہو تو اوہو پھر تو بھرپور کارروائی ہو رہی ہے. 26 نومبر احتجاج کیس میں عمر ایوب اشتہاری قرار, دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد گرفتاری کے لیے پولیس نے کہا کہ جی ہم نے بڑی کوشش کیا, وہ گرفتار ہی نہیں ہو رہے, پتہ ہی نہیں لگ رہا, ہم نہیں ان کو گرفتار کر پا رہے. تو اسلام آباد پولیس نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے کہ ایک شخص اگر گرفتار نہیں ہو رہا پھر اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہ جی اس کے تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کی جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے اور دیگر اس طرح کی کارروائیاں اس کے خلاف ہو سکتی ہیں. عوامی سطح پر حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے, اگرچہ حکومت بے حس ہے, اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اب روز ہم پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں, کون پوچھنے والا ہے. بہرحال حکومت اب اپنا اعتماد بالکل کھو چکی ہے اور لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. جتنا عرصہ یہ اب گزار لیں وہ ہوتا ہے نا چلنا نہیں, یہ اب ایک جس طرح ہوتا ہے کہ گرے پڑے ہیں, ایک ڈیڈ باڈی سی ہے, اور اس کو اب آپ جتنا عرصہ رکھ لیں کہیں نہ کہیں تو اب اس نے ختم ہونا ہے. یہ کنٹینیو کر ہی نہیں سکتا. آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں, چلا رہے ہیں گھسیٹ کر, لیکن خود سے یہ نظام نہیں چل پا رہا. حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. حکومت کا جو کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے وہ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ملک کے لیے کچھ کر سکے کچھ نظر نہیں آ رہا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین, سیاسی جماعتوں کے فیصلے پر شدید تنقید, حکومت نااہل قرار. اب سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے کہیں گی, مگر بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں حکومت پر پریشر ڈالنے میں, دباؤ بڑھانے میں, بیانیہ اس طرح کا بنانے میں. لوگوں میں تو آگ لگی ہوئی ہے نا, وہ تو تنگ آ چکے ہیں, لیکن اپوزیشن کی طرف سے کچھ نہیں ہے. عام آدمی کا بجٹ تلپٹ ہو جائے گا اور اس سے بے روزگاری و بے یقینی میں اضافہ ہوگا. پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے. مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی تنقید کیا ہوگی؟ وہ بجٹ بھی پاس کروائیں گے, وہ جو قانون آئے گا وہ بھی پاس کروائیں گے, وہ حکومت کو ہر طرح سے سہولت دیں گے. جو حکومت نے کیا ہے سارے بجٹ میں آگے, اس سے پہلے, ابھی آگے جتنا کریں گے سب ساتھ دیں گے. بیانات کا ان کو کیا فائدہ؟ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بھی نہیں, ایسے ڈرامے بازی ساری. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کے یومیہ اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید کی ہے اور اس پر ہر طرف سے ہر کوئی اب بات کر رہا ہے کہ جی حکومت نے سب کچھ اوگرا کے سپرد کر دیا. اسی طرح امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کے تعین کا مطلب کیا ہے؟ یہ حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار اور عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کا اصل میں فیصلہ ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 120 روپے کے ٹیکسز کا خاتمہ کیوں نہیں کرتی حکومت, بجائے اس کے کہ اور باتیں کریں تو یہ ختم کر دیں. لیکن بیانات آپ کو مل جائیں گے. حکومت واضح طور پر فیل ہو چکی ہے اور اب یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے اپنا گزارا کرنے کے لیے, اپنی مرسڈیزیں خریدنے کے لیے, اپنے جہاز خریدنے کے لیے جس طرح سے عوام کا خون نچوڑا ہے, جب بھی موقع ملا, اس ملک میں ایک ہی موقع ملتا ہے ایک عام آدمی کو برابری کا کہہ لیں یا اپنی آواز پہنچانے کا, اور وہ ہے ووٹ. ورنہ تو دیکھیں نا اشرافیہ اپنے لیے سب کچھ کر لیتی ہے, وہ اپنے کام بھی نکال لیں گے, یہ ون کاسٹ ایونیو وہ گرنے سے روک دیں گے. غریب آدمی تو اپنی بستیاں نہیں رکوا سکتا گرنے سے, ٹھیک ہے. اسی طرح
امیر، اشرافیہ، مافیا وہ سب لے جائیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا ابھی گندم کی مثال لے لیجئے، وہ 2,500-3 ہزار کی بیچی ہے، مارکیٹ میں اب 6 ہزار کی ہوئی پڑی ہے. کسان کو تو کچھ نہیں ملا، تو بیچ میں سے کون کھا گیا؟ وہ اپنا آپ سنبھال لیتے ہیں. حکومتیں ہوتی اس لیے ہیں کہ غریب کا خیال کریں، عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. یہاں نہ عدالت رہی نہ حکومت کو پوچھنے والی رہی، تو ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے جہاں وہ برابری نظر آتی ہے. ورنہ امیر تو اپنا نظام خود چلا لیتا ہے، اپنی حفاظت کا بھی، اپنے گھر کا بھی، اپنی بجلی کا بھی، سولر لگا لو، سب کچھ کر لو. غریب کا کوئی حال نہیں، اس کے پاس کوئی سہولت نہیں. جہاں آ کر وہ اور ایک اشرافیہ یا حکمران طبقہ ایک ہی ہوں کہ وہ ایک ووٹ اشرافیہ کا ہے، حکمران طبقے کا ہے، ایک غریب عام پاکستانی کا ہے جو 99% ہے اس ملک کا. انہوں نے وہ بھی اس سے چھین لیا 2024 میں جعلی الیکشنز کروا کے. اب جب بھی اس کو موقع ملا، آپ دیکھ لیجئے وہ جعلی الیکشنز کے اثرات ہمارے سامنے ہیں. جب بھی موقع ملا تو آپ دیکھ لیجئے گا، پہلے بھی ایک انقلاب کی سی کیفیت تھی، اب تو وہ واقعی انقلاب کی کیفیت نہیں ہوگی، وہ ایک انقلاب آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ جو اس حکومت میں شامل ہے ان کا تو اگلے کئی سالوں کے لیے آپ دیکھیے گا بالکل صفایا ہو جائے گا سیاسی. اللہ حافظ.